We are very honored to have with us Dr. Sania Nishtar Sahaba, जो Special Assistant to Prime Minister हैं on poverty alleviation and social protection. लाइव हमारे साथ मौजूद हैं टीवी पे. बहुत शुक्रिया और माजरत आपके पास जरा देर से है, हमारी डिस्कशन जरा हॉट अप हो गई थी, उसको भी हमने जो है वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की. डॉक्टर सनिया बताइएगा कौन से 3 इनिशिएटिव्स हैं जिनका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगाज किया, इजरा किया और जो आप लोगों ने मुरत्तब की. पीटीवी के व्यूअर्स को जरा उसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा डॉक्टर साहबा. जी अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब. सबसे पहले तो मैं आपको इन 3 इनिशिएटिव्स का बैकग्राउंड बताती चलूं. जैसे कि आप जानते हैं हुकूमत जो है इस वक्त उन लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है जिनकी रोज़गार कोरोना कोविड-19 की वजह से मुतासर हुए हैं. एहसास कैश जो है उसमें से एक उसका एग्जाम्पल है. साथ साथ बहुत से समाजी इदारे जो हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं और उनका काम भी चल रहा है, मगर हुकूमत और समाजी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत ज़रूरी होता है ताकि डुप्लिकेशन ना हो और ताकि जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं वो ना रह जाएं. तो उस सिलसिले में आज 3 इनिशिएटिव्स का बाकायदा इजरा किया गया है. सबसे पहले तो एक ऐप जो है इंशाल्लाह अगले 48 घंटे में अवेलेबल हो जाएगी और उस ऐप के ज़रिए जब समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे अपनी लोकेशन की फ़ोटोग्राफ लेंगे यानी कि तस्वीर लेंगे तो वो फ़ौरन ही एक नक्शे पे वो मैप आउट हो जाएंगे. चाहे वो लंगर हो, चाहे वो पनाह गाह हो, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, वो हमारे पास तस्वीर लेने से हमारी मैप में वो आ जाएंगे और इस तरह से समाजी इदारे देख सकेंगे कि किस शहर में तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ऑपरेशंस हैं और कहाँ नहीं हैं. तो इससे डुप्लिकेशन कम करने में भी मदद मिलेगी और जिन जगहों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कोई सरगर्मियाँ नहीं हैं वहाँ हम मदद मिलेगी कि उनकी निशानदेही हो और वहाँ सरगर्मियाँ शुरू हों. नंबर 1. दूसरा जो आज चीज़ का हमने बाकायदा आगाज़ किया है उसका नाम है एहसास राशन पोर्टल. ये एक वेब पोर्टल है. यहाँ पे 2 किस्म के स्टेक होल्डर्स आते हैं और रजिस्टर होते हैं. पहले तो वो लोग आते हैं जो कि राशन लेना चाहते हैं और वो एक फॉर्म भरते हैं और फिर ये डिक्लेरेशन देते हैं कि उनका डेटा हम प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने के बाद शेयर कर सकते हैं. और साथ साथ डोनर्स भी उस पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं और जब वो रजिस्टर होते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन होती है और वो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि वो कहाँ पाकिस्तान के किस हिस्से में हैं और किस हिस्से में वो लोगों की मदद करना चाहते हैं. तो फिर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, डोनर्स को वेट करते हैं, जो रिक्वेस्टर्स होते हैं देखते हैं कि कहीं उनकी एहसास कैश से मदद तो नहीं हो गई. अगर उनकी हो गई है तो फिर उनको अलहदा करते हैं. जिनकी नहीं हुई और जो उन जियोग्राफी से मैच करते हैं जहां डोनर्स जिसके इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो फिर हम बेनिफिशरीज़ का डेटा डोनर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक डोनर बेनिफिशरी मैचिंग सिस्टम हमने बनाया है ताकि वो लोग जो 8171 की स्कीम में अपनी दरख्वास्त नहीं भेज सकते थे या जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे दरख्वास्त नहीं भेज सके उनकी किसी तरह मदद हो जाए और डुप्लिकेशन भी ना हो. यानी कि जिनकी इमदाद हुकूमत ने कर दी है उनकी तो हो गई है मगर जो रह गए हैं उनकी इस तरह से मदद हो जाए. तो ये दूसरी चीज़ इसका बाकायदा इजरा हुआ है. 4 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से आज हमारी एग्रीमेंट साइन हुए हैं. उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा दिया जाएगा और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत ने डेटा डेमोक्रेटाइजेशन की है. यानी कि हुकूमती डेटा जो है उससे कवायद व ज़वाबित के मुताबिक निजी शोबा भी इस्तेफादा कर सके ताकि लोगों की मदद हो. तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई. ऐप का मैंने जिक्र किया, राशन पोर्टल का जिक्र किया. तीसरी जो चीज़ है जो बहुत अहम चीज़ है वो प्राइम मिनिस्टर का कोविड रिलीफ फंड है. उसकी आज एक नई वेबसाइट और ऐप का भी इजरा हुआ है. उसमें मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी पैसे देने के कई जो तरीके हैं वो वज़ा किए गए हैं और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी 1 रुपया इस फंड में डालेगा तो हुकूमत उसको 4 रुपए से मैच करेगी
اور یہ تمام فنڈز جو ہیں یہ احساس کیش کی مد میں حقداروں کو دیے جائیں گے اور ان کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ احساس ایمرجنسی کیش کے انفارمیشن پورٹل پہ موجود ہیں، جہاں آپ تحصیل لیول تک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں، کتنوں کی اکاؤنٹس کریڈٹ ہو گئے ہیں، کتنوں نے پیسے نکال دیے اور اب کتنے میں پیسے رہ گئے۔ تو آج یہ 3 چیزوں کا باقاعدہ اجرا ہوا اور وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اور میں بھی اب یہ بتائے گا کہ آپ نے بڑے مفصل انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس سے کوئی پیچیدگی تو نہیں ہوگی کہ ان سادہ لو عوام کو کہ اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایزی رہے گا ان کے لیے ان ایپ پہ اپلائی کرنا اور ان کی سوجھ بوجھ کے مطابقت رکھتے ہوئے تمام چیزیں وضع کی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ہمیشہ والنٹیئرز کو موبلائز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8171 اسکیم بھی آئی تھی تو میں لیبر کیمپس میں جا کے لوگوں سے اپیل کرتی تھی کہ لوگ آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں کہ وہ SMS کریں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں بھی والنٹیئرز کا ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں کہ وہ یہ ایپلیکیشن فل کریں، مگر ہم نے آسانی یہ رکھی ہے کہ لوگ اگر فیس بک پہ بھی جا کے اپنی ریکویسٹ ڈال دیں تو ہم ان کو رجسٹر کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے اس میں آپ سے پہلے بھی جب ہماری رمضان میں بھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد بھی جب گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو 144 ارب روپے غالباً رکھے گئے تھے جو 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو دینے تھے، اس کے بعد اوور اینڈ ابو جن کو نہیں ملے ان کو اب پی ایم کووڈ ریلیف فنڈ سے جو 1 روپے دے گا حکومت 4 روپے دے گی، کچھ اس سے بھی تقسیم شروع ہو گئی ہے لوگوں؟ جی ہاں، آج کی ہمارے فگرز یہ تھے کہ ہم نے کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ جو مستحقین تھے ان کو جو امداد ہے وہ لائن ہم نے کراس کر دی تھی۔ ہم شروع ہوئے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ سے، مگر اب ہمارے پاس جو بجٹ موجود ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا ہے، اور جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا یہ جو فنڈنگ ایکسٹرا فنڈنگ جو ہے یہ پرائم منسٹرز کے کووڈ ریلیف فنڈ کے تھرو ہوگی۔ اچھا یہ بتائے گا سدیہ صاحبہ کہ اب بجٹ کی تجاویز بھی سامنے آ گئی ہیں اور آپ اس بڑے ڈائنامک انداز میں اس پوری ایفرٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں صحیح ہوئی ہیں؟ 209 ارب روپے غالباً رکھے گئے ہیں احساس پروگرام کے لیے، موجودہ حالات اور کرونا وائرس کے معاشی مضمرات اور اثرات کو دیکھتے ہوئے سفیشینٹ ایلوکیشن ہوئی ہے یا اس میں ذرا زیادہ بڑھوتی ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، جو ہماری ریگولر آپریشنز ہیں اس کے لیے تو یہ 208 ارب کا جو بجٹ ہے وہ کافی ہے، مگر اگر یہ کووڈ 19 کی جو معاملات ہیں یہ پروٹریکٹڈ ہوتے ہیں، زیادہ طویل ہوتے ہیں، ان کے اثرات اگلے کچھ مہینوں تک جاتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں احساس ایمرجنسی کیش کی ایک اور ٹرانش دینی پڑے 2 ماہ کے بعد، اور اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے بجٹ سے ہٹ کے اس کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا، اور حکومت میں یہ کے لیول پہ، کابینہ کے لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سچویشن کیسے آگے چلتی ہے، اور جو بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضرورت انشاءاللہ حکومت ضرور کرے گی۔ ڈاکٹر سری یہی بھی مجھے بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے یہ جو آپ نے ایپ کیا ہے وہ آپ نے کہا ایک ایپ تو 48 گھنٹے میں ایکٹیو ہو جائے گا، دوسرا بھی انشاءاللہ ظاہر بات ہے وہ بھی آ جائے گا۔ سمندر بار پاکستانی اگر یہ گفتگو سن رہے ہوں تو آپ کیا ان کو یقین دلائیں گی کہ جو شفافیت ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے لوگ جیسے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دینے میں، زکوٰۃ خیرات دینے میں پیش ہوتے ہیں، اور ایسا ملک ہے جس میں ایون وہ لوگ بھی جن سے ہم نہیں توقع رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، وہ پیسے دیتے ہیں۔ جو سمندر بار ہمارے پاکستانی ان کی انکم میں کچھ کمی آئی، لیکن اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یو انشور دیم، یقین دلائیں گی کہ پیسہ صحیح معنوں میں ٹارگیٹڈ اور مستحقین کو ملے گا؟ جی ہاں، جیسے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں pass.gov.pk، وہاں سے آپ ہمارے انفارمیشن پورٹل پہ جا سکتے ہیں جہاں احساس ایمرجنسی کیش کی تمام کیٹیگریز کی تفصیلات موجود ہیں، اور اگر اس وقت آپ اسکرین پہ دکھا بھی دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کیٹیگری 4 اور کیٹیگری 5 جو ہے وہ پرائم منسٹرز کووڈ ریلیف فنڈ سے فنڈڈ ہے۔
اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ آن اے ریئل ٹائم بیسز اپڈیٹ ہوتی ہیں، اور ڈونر جو ہیں وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو فنڈ میں جو ایلوکیشن آئے گی وہ تمام ایمرجنسی کیش کی مد میں دی جائے گی. اس پہ کوئی آپریشنل کاسٹ چارج نہیں کی جائے گی، اس پہ کوئی اوور ہیڈ کاسٹ چارج نہیں کی جائیں گی، اور انشاءاللہ جب یوٹیلائزیشن ہو جائے گی، جب تمام رقم کی ترسیل ان 2 کیٹیگریز میں ہو جائے گی تو آپ جا کے ایک ایک پیسے کا حساب وہاں دیکھ سکیں گے. تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس پہ کوئی آپریشنل کاسٹ لیوی نہیں ہوگی. جتنے بھی پیسے آئیں گے وہ تمام لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گے جو اس وقت انتہائی مجبوری کے عالم میں ہیں، کیونکہ ان کا جو روزگار ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. ڈاکٹر ثانیہ یہ بھی ضرور بتائیے گا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ پاورٹی ایلیویشن کی بھی منسٹر ہیں، تخفیف غربت کی. لوگوں میں غربت بڑی ہے، اور آج وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا سروسز سیکٹر ہے اسے بری طرح متاثر ہوا ہے، کیونکہ میرج ہالز بند ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ریسٹورینٹس بند ہیں، ہوٹلز بند ہیں، اس طرح ایکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی. تو اس کے لیے جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں، چاہے وہ پی ایم کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے یا جو آپ نے ایپس ڈیولپ کی ہیں، آپ لوگ ساتھ رابطہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تخفیف غربت کے لیے ایک مربوط ایفرٹ ہو سکے. جی ہاں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں، صاحب حیثیت لوگ جو ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کا روزگار متاثر نہیں ہوا کووڈ کی وجہ سے، اس وقت ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں جو دہاڑی دار ہیں، جو انگریزی میں کہتے ہیں نا پیس ریٹ بیسز پہ جن کو پیمنٹ ہوتی ہے، جو پاکستان کی انفارمل اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں. ایسی لوگوں کے روزگار بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور ہمیں لیبر سروے یہ بتاتا ہے کہ 24 ملین ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، بریڈ ونرز یعنی کہ سربراہان یعنی کہ کمانے والے 24 ملین ایسے لوگ ہیں جن کی روزگار متاثر ہوا ہے. اگر اس کو آپ ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑی ایک فگر ہے. یہ کوئی 150 ملین سے زیادہ پاکستان کی 2/3 آبادی ہے جو اس وقت کووڈ 19 کی وجہ سے متاثر ہے. تو حکومت کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مخیر حضرات کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. حکومت انشاءاللہ یہ ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائے گی. احساس ایمرجنسی کیش کا سلسلہ جاری ہے، اس کو وسیع بھی ضرورت کے مطابق کیا جائے گا. اگر دوسری ٹرانش کی ضرورت پڑی تو حکومت کے ریڈار پہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دوسری ٹرانش دی جائے. ہم تمام صوبوں کے ساتھ کلوزلی کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس مشکل کے وقت میں کوئی ڈپلیکیٹنگ کیش ٹرانسفرز نہیں چلے. ہم نے سب کو ساتھ بالکل ہی غیر سیاسی طور پر سب کو ساتھ لے کے چلایا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب پرائم منسٹر نے اپنے فنڈ کے فیصلے کیے، اور جب میں نے ان کو ایک ہفتہ پہلے فگرز بتائے، تو میں نے ان کو بتایا کہ سندھ میں جو پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں سندھ کے جو اپلیکنٹس ہیں ایلیجبل وہ سب سے زیادہ ہیں. تو اس وقت وزیر اعظم کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ یہ کہتے کہ وہی فارمولا اپلائی کرو جو پہلے کیا ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے دو، مگر انہوں نے اس وقت ڈائریکشن یہ دی کہ آپ اس کو جتنے لوگ ایلیجبل ہیں، جتنے لوگ حقدار ٹھہرے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہیں، ان کو میرے فنڈ سے مدد کریں. پھر جب ہم نے ان کے سامنے 8171 کی سپل اوور لسٹ رکھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 8171 میں 4 ملین ایک تھے، 3.5 ملین ایک تھے، مگر ایک سپل اوور لسٹ تھی 2.3 ملین کی، یعنی کہ 23 لاکھ لوگوں کی جن کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا. تو جب میں نے ان کے سامنے وہ لسٹ رکھی، اس میں بھی سندھ کا حصہ سب سے زیادہ تھا، اور انہوں نے اس کی بھی منظوری دی کہ نہیں، جتنے حقدار لوگ ٹھہرائے گئے ہیں پاپولیشن کوٹاز لگانے کے بغیر ان سب کی مدد کی جائے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ نہ تو یہ کام بالکل قواعد و ضوابط کے مطابق ہو رہا ہے، بلکہ اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں ہے. جو بھی حقدار ہیں، جہاں بھی حقدار ہیں، حکومت جو ہے پرائم منسٹر کی ڈائریکشنز پہ ان کی ویسے ہی مدد کر رہی ہے. اور ہم نے جو آج جو اقدامات لیے ہیں
وہ اس لیے لیے ہیں کہ جو سماجی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہماری کوارڈینیشن میں کام کریں, تاکہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک سینرجی ایکسپلائٹ ہو. آپ نے بہت اچھے ویل پٹ اپ. یہ مجھے بتائیے گا کہ اپوزیشن کی طرف سے میں سن رہا تھا ٹورڈز دی اینڈ کہ آپ کو سپیس بھی ملی, فسکل سپیس ملی. آپ نے تو بہت اچھی خبر یہ سنائی کہ دوسری قسط جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے, کیونکہ مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے ہمیں بڑا ٹائملی ریلیف ملا 12,000 روپے سے. لیکن ظاہر بات ہے آپ کے علم میں ہے کہ ایک تو مہنگائی ہے اور دوسرا یہ کووڈ جو ہے اس کی پیک ابھی بھی آ رہی ہے. تو جو ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ, میں سینیٹر شاہی رحمان صاحبہ کو سن رہا تھا, وہ کہتی 1.8 بلین ڈالر کا جو کوشن ملا ہے اس فسکل سپیس سے آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ جو اس کا زیادہ چنک ہے وہ اس طرف پاورٹی ایلیویشن اور سوشل پروٹیکشن کی طرح اگر ڈائریکٹ ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو, مستحقین کو پیسے مل جائیں گے؟ یور ٹیک. دیکھیں جی, جو 1 ٹریلین پلس کا پیکج تھا اس میں بہت سیکٹرز کی ایلوکیشن تھی. میں اپنے سیکٹر کے لحاظ سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو 144 ارب کا جو بجٹ ہمیں ملا تھا اس میں سندھ کے لیے 60 ارب مختص ہے اور آلموسٹ 80% اس وقت تقسیم ہو چکا ہے. 60 ارب یہ ان کے شیئر سے کہیں زیادہ ہے. میں نے 2 دن پہلے سلائیڈز بھی ٹویٹ کی تھیں کہ جو سندھ کا 2017 کے پاپولیشن کے مطابق, پاپولیشن سینسس کے مطابق 22% شیئر بنتا ہے, مگر احساس کیش میں ان کا جو شیئر ہے وہ 31% ہے. 60 ارب سندھ کے لیے مختص ہے. 50 لاکھ خاندان کی براہ راست وہاں امداد ہو رہی ہے. تو یہ تمام کام بالکل ہی غیر سیاسی انداز میں ہو رہا ہے. چلے ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ بہت شکریہ, وقت میرا بالکل ختم ہوا جاتا ہے. وی آر کٹنگ انٹو نیوز ٹائم. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بڑے ہی مفصل انداز میں تمام فیکٹس اینڈ فگرز دی. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ویورز, آج